नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। टीवी उर्दू के खुसूसी प्रोग्राम दाइश एक भयानक चेहरा में आप सभी का खैर मकदम है। इस खुसूसी प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि जमीयत अहले हदीस गुलबर्गा की जानिब से मुनक्किदा इजलास में दहशत गर्दी इस्लाम के खिलाफ के उन्वान पर खुसूसी रिपोर्ट। नाज़रीन, उलमाए कराम और दानिश्वरों का कहना है कि आईएसआईएस दाइश का इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये दहशतगर्द तंजीम इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कायम की गई है। उलमाए कराम ने कहा कि अगर दाइश वाक़तन इस्लामी कौज की तंजीम होती तो यूं वो चारों जानिब बेकसूर अफराद का खून न बहाती, गैर इस्लामी हरकतें न करती। दाइश की तश्कील व हकीकत, इसके मकासद, इसकी चालों, इसके आकाओं के ताल्लुक से कई राजों के परत दर परत खोला मौलाना अबू रिजवान मोहम्मदी ने। चल रहा है 9/11 को अमेरिका में हमला होता है, मुसलमानों पर इल्जाम लगाया जाता है, एक मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी जाती है, उसके बाद दूसरे की बारी लगाई जाती है, झूठ बोला जाता है कि सद्दाम हुसैन के पास दुनिया को तबाह करने वाले हथियार हैं, हमला करके तबाह कर दिया, लाखों को कत्ल कर दिया। उसके बाद कहते हैं कि ये बात झूठ थी, बात खत्म हो गई। और अमन के ठेकेदार, अभी आप सुन रहे थे शेख शमीम साहब को, कि जंग अजीम में करोड़ों को कत्ल कर देने वाले अमन के ठेकेदार हर मुसलमानों को दहशतगर्दी के इल्जामों के नरगे में डाल दिया गया। और हर जगह हम सफाई करते फिर रहे हैं कि साहब ऐसा नहीं है, ये बात गलत है, ये बात झूठ है। ये दिफाई अंदाज में नहीं, चढ़ के बोलने वाली है और ये हकीकत है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो दहशतगर्दी का खेल रचा गया, इसमें कई किरदार बनाए गए और ये मेरा असल मौजू है। कई पॉइंट्स हैं इसमें। सबसे पहली बात तो ये कि दाइश के ताल्लुक से कि ये क्या है, कौन है। अभी हमारे नाज़िम जलसा शेख मोहम्मद इस्माइल फरमा रहे थे कि उसके बारे में हकीकत नहीं मालूम, और वो ऐसा कह रहे थे कि शायद मैं बताऊंगा। जो मैं बताऊंगा वो अक्सर बहुत सारे लोग जानते हैं, और हकीकत में इसकी सही हकीकत पर पर्दा पड़ा हुआ है। अलग अलग अकवाल हैं। शुरू में जब दाइश मंजर आम पर आई तो उसके बाद हिलरी क्लिंटन का एक बयान बाज अखबारात में आया था, जो अभी एक अमेरिका की सदर की उम्मीदवार है सदारत की। उसने कहा था कि ये हमने इसलिए करवाया है दाइश के जरिए कि दुनिया के जितने मुसलमान, जितने शिद्दत पसंद है दहशतगर्द, सब इकट्ठा हो जाए और हम सबको घेर लेवे। एक जुमला ये कहा था। अरबी की कुछ किताबों में जो मेरे पास है, हिलरी क्लिंटन के किताब के हवाले से नकल किया कि उसने खुद ये इतराफ किया कि दाइश को हमने वजूद दिया है। और किसकी मदद से? बहुत से लोगों को शायद बुरा लगे, लेकिन ये जमीनी हकीकत है, इखवानियों की मदद से। ये हिलरी क्लिंटन के बयान में मैं नहीं कह रहा हूं। हमने इखवानियों की मदद से दाइश को वजूद बख्शा, और उसमें ईरान की ताकत भी दूसरे बयानात में है, उसमें नहीं है। उनके साथ साथ है इखवानी, ईरानी और अमेरिका। और बनाने वालों ने, CIA के एक बड़े कारकुन ने, एडवर्ड ने बयान दिया उसी किताब में कि दाइश को मोसाद ने और MH16 या 60 क्या कहते हैं, वो जो बरतानिया की खुफिया एजेंसी है, और CIA जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी, इन तीनों ने मिलकर दाइश को वजूद बख्शा है। और उस किताब में हिलरी क्लिंटन ने मकसद थोड़ा तफसील से बयान किया। इसका मकसद यह कि मशरिक़े वुस्ता के नक्शे को हम बदलना चाहते हैं, और दुनिया जानती है कि उस इलाके की दौलत को भी हासिल करना चाहते हैं, कंट्रोल करके उस इलाके से जो दुनिया में दीन का काम हो रहा है, सुन्नियों का इस्लाम फैल रहा है, कुरान फैल रहा है, दावत का काम किया जा रहा है, उसको रोकना मकसूद है। और उसकी जो जोग्राफियाई एतबार से अहमियत है, उस अहमियत को हासिल करना मकसूद है। और वहां ऐसी हुकूमत को बिठाना जो हमारी बात को माने। लिहाजा हर जगह पर शियों की, राफियों की हुकूमत को बिठाया जा रहा है। सन 2002 या कुछ कहते हैं 2004 में अबू मुसअब ज़रक़ावी, इनका नाम पहले आता था, उन्होंने एक तंजीम बनाई इराक में, जिसका नाम रखा दावतुत तौहीद वल जिहाद। एक तंजीम बनाई। ये उस वक्त की बात है जब सद्दाम हुसैन का खात्मा करके अमेरिका नई हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका के ताल्लुक से भी नफरत थी, और इन्होंने ये बताया कि हम अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे हैं। लिहाजा थोड़े ही दिनों में पूरे इराक में नौजवानों के अंदर यह मकबूलियत पा गया। कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई ज़रक़ावी की। अबू उमर अल बगदादी, ये अबू बकर नहीं, अबू उमर अल बगदादी उसका जानशीन बना। फिर
وہ اور اس کا ایک ساتھی دونوں اکٹھا ایک بم دھماکے میں وہ بھی مارے گئے. یہ ان کے نام نہیں ہیں, یہ بھی دھیان دیجیے. ابو مصعب, ابو عمر, ابو بکر, یہ ان کے نام نہیں ہیں. یہ اصلی نام چھپاتے ہیں. جس کو سازش کرنا ہے وہ تو چھپائے گا ہی, اور ابو بکر اور عمر کا نام اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ شک نہ ہو کہ یہ شیعہ ہو سکتے ہیں, حالانکہ یہ انہی سے تعلق رکھتے ہیں, ان سے جڑے ہوئے ہیں. پھر 2009 میں رشین ریڈیو کی خبر کے مطابق, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, آن ریکارڈ ہے, کوئی 2006 لکھتا ہے, کوئی 2009, شاید دونوں میں سے کسی کو غلطی بھی ہو, کہ ابو بکر البغدادی کو امریکہ نے عراق کی جیل سے چھڑوایا تھا. اس سے پہلے گوانتانامو بے سے چھڑوایا تھا, اس کے بعد یہاں سے چھڑوایا, اور چھوٹنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد وہ اس جماعت سے جڑ گیا جس کا نام بعد میں دعوت التوحید والجہاد سے ہٹ کر یہ الدولۃ الاسلامیہ فی الشام والعراق یہ نام رکھا, جس کا شارٹ فارم ہے داعش. دولت الاسلامیہ فی الشام والعراق, شارٹ فارم داعش, اور اس کو انگلش میں اسلامک اسٹیٹ کہتے ہیں. IS, جو قطعی طور سے اسلامک نہیں ہے, جو قطعی طور سے خلافت نہیں ہے, اس کو اور کچھ ہی دنوں میں اس کو بنایا گیا اور اس کو خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا گیا سن 2010 میں غالباً. اور اسی سال یا اگلے سال یہ شام میں پہنچتے ہیں. شام میں پہنچنے کے بعد ان کو جبہت النصر, جو وہاں بشار الاسد کے لیے کام کرنے والا گروہ تھا, روافض کا, نصیریوں کا, سنیوں کو مارنے والا, اس سے انہوں نے تعلق قائم کر لیا, جوڑ دیا دونوں کو. اور اس کے بعد شام اور عراق میں یہ سرگرم عمل ہو گئے. اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ اسے ان لوگوں نے وجود بخشا. اس کے کیا ثبوت ہیں؟ اس کے چند ثبوتوں میں سے یہ کہ جس وقت یہ بہت سارے ہتھیاروں کی کمی سے کا شکار تھے, ان کو لڑنا تھا, تو امریکہ عراق کے عوام کو جو جنگ کے علاقوں میں پریشان حال ہیں مدد کرنے کے نام پر اپنا ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے ان کے اپنے دفاع کے لیے ہتھیار بھیجے ہیں, اور وہ ہتھیار گرائے جاتے ہیں داعش کے علاقے میں. امریکہ نے گرایا, رشیا نے اس پر سوال اٹھایا, کہا غلطی سے چلا گیا. ایک مرتبہ غلطی ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ طبقہ داعش کا جب تکریت شہر میں داخل ہوا, موصل میں داخل ہوا, جو عراق کے 2 اہم شہر ہیں جہاں تیل کے کنویں ہیں بڑے بڑے, وہاں جب جاتا ہے تو نور الدین المالکی, امریکہ کی قائم کی ہوئی عراقی حکومت کا صدر شیعہ, اس کی فوج جو ہے بغیر مقابلہ کیے ہوئے داعش کے لوگوں کے, ابو بکر البغدادی کے آدمیوں سے بغیر کسی مقابلے کے پورا شہر چھوڑ کر, شہر خود نہیں چھوڑا بلکہ ہتھیار بھی چھوڑ دیا, ٹینک چھوڑ دیے, بم چھوڑ دیے اور بندوقیں چھوڑ دی, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے باہر چلے گئے. اتنا آسان ہے کسی شہر کو ایک حکومت کے زیر نگرانی جو فوج ہے, ٹرینڈ ہے, وہ اتنی کمزور, اور ایک اچانک پیدا ہونے والی ایک نئی جماعت یہ اتنی طاقتور کہ اس کے ڈر سے امریکہ کی حمایت یافتہ حکومت کی فوج جو چھوڑ کے جا رہی ہے اپنی جگہ, اور وہ امریکہ جو عراق کی طاقت سے, صدام حسین کی طاقت سے نہیں ڈرا, وہ داعش سے ڈرتا ہے. یہ میں نہیں, صرف بڑے بڑے لوگوں نے سوال اٹھایا. رشیا نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ اگر امریکہ داعش کے خلاف ہے, اگر خلاف ہے تو پھر اس کے جو تیل کے کنویں جہاں سے اس کا خود دعویٰ ہے کہ کئی ہزار لیٹر, کئی ہزار بیرل پر ڈے وہ نکال کے لاکھوں کما رہا ہے, بیچ رہا ہے, تو 2-3 سوالات اس میں اٹھتے ہیں کہ داعش کو اس تیل نکالنے کے بعد امریکہ اس پر حملہ کیوں نہیں کرتا, جیسے کویت پر کیا تھا جب صدام حسین نے جو ہے اس کے تیل کے کنووں پر قبضہ کیا تھا, تو امریکہ نے جواب دیا کہ اس سے پالوشن پھیلے گا. رشیا نے بتایا کیلکولیشن کر کے کہ جو پالوشن کویت کے کنووں سے پھیلا تھا اس میں 10 میں سے 1 حصہ بھی ان کنووں سے نہیں پھیلے گا. اتنے بڑے بڑے کنویں تھے کویت کے جس پر امریکہ نے بمباری کی تھی. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. چلو ٹھیک ہے, نہیں کیا. اب اس نے تیل نکالا تو اس کے پاس مشینیں کہاں سے آئی؟ اس کے پاس, داعش کے پاس کوئی ہتھیاروں کی فیکٹری نہیں ہے, کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, لیکن آپ ان کے پاس کمپیوٹر کے ماہرین پائیں گے, کمپیوٹر کے اعلیٰ ٹیکنالوجی کو جاننے والے پائیں گے, جدید اسلحوں کو استعمال کرنے کے ماہرین پائیں گے. کہاں سے آ گئے؟ کس نے ٹریننگ دی ان کو؟ لوگوں نے فوٹو شائع کیا کہ ابو بکر البغدادی جو ہے نیتن یاہو کے ساتھ دوستانہ ملاقات کر رہے ہیں کسی زمانے میں. تو یہ تیل جو نکالتا ہے خریدتا کون ہے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں, امریکہ کہہ رہا ہے, دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں, میڈیا نے پہلے کہا کہ لاکھوں کما رہے ہیں, پیسہ اس سے حاصل کر رہے ہیں. ان کے پاس جو عراقی حکومت سے شہروں سے حاصل ہونے والی دولت تھی وہ محدود تھی, یہ اور زیادہ ہو گئی. تو لوگوں نے پایا کہ وہی ایک ایسا زمانہ جب سیٹلائٹ کی نگاہیں ایک ایک چیز کو محفوظ کرتی ہیں,
آپ کے موبائل سے آپ کا لوکیشن معلوم کر سکتی ہیں اور اگر پن پوائنٹ بامبنگ کر سکتی ہے کہ اگر آپ ایک سوئی کو نشانہ بنانا چاہیں تو ہزاروں میٹر اوپر سے ایک پلین جو ہے وہ کمپیوٹرائز طریقے سے پن پوائنٹ بامبنگ کرے گا, اس سوئی کو نشانہ بنا سکتا ہے. اس کو یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ لاکھوں بیرل تیل یہ داعش کے لوگ کس کو بیچ رہے ہیں. اس کے سیٹلائٹ سے بھی پتہ نہیں چل رہا ہے, اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے کس کو بیچ رہا ہے, وہ کس کو بلیک کر رہا ہے. کہہ رہا ہے اسمگلنگ کر رہا ہے, ہم بھی کہہ رہے ہیں کر رہا ہے, وہ انہی کو کر رہا ہے, ان کی ان طاقتوں کو کر رہا ہے جنہوں نے ان کو پالا ہے. یہ میں کچھ ثبوت پیش کر رہا ہوں. اور کسی کو اگر وہ سعودی عرب کو جیسے الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ سعودی عرب نے پیدا کیا ہے, سلفی ہیں, ابو بکر البغدادی کو بول دیا کہ اب نماز پڑھ کے فوٹو کھینچنا تو رفع دین بھی کرنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کون ہے. ہاں, یہ میں نے کہا ان کی بڑی اسٹڈی ہے. یہ مسلمان تو ہے ہی نہیں, یہ لکھ لیجئے. دنیا کے جتنے سلفی علماء ہیں بلا استثناء میں ایسا مانتا ہوں, سعودی عرب کے ہوں, ہندوستان کے ہوں, پاکستان کے ہوں, بنگلہ دیش کے ہوں, یورپ کے, امریکہ کے, کہیں کے بھی سلفی علماء جتنے ہیں وہ سب ان کو خارجی کہتے ہیں. کوئی ایک بھی نہیں کہتا کہ یہ مسلمان ہیں, ان کی اسٹیٹ اسلامک اسٹیٹ ہے, کوئی ایک عالم نہیں کہتا. پھر سلفیوں کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ سعودی عرب جس نے ان پر پابندیاں لگائی, نمیر کو ابھی جو سزا دی دہشت گردی کے الزام میں, سعودی عرب میں جتنا دہشت گردی کو توڑنے کے قوانین ہے, سختی ہے, اس کا ویسا آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اور سعودی عرب کو جو نقصان, اگر سعودی عرب ساتھ دیتا تو اب تو وہاں کے شہروں میں, قطیف میں اور فلاں شہروں میں جمعہ کی نماز میں بم دھماکے کیے گئے, داعش نے کروائے, داعش نے سعودی حکومت کو دھمکی دی, اور اب تو مدینہ میں بھی دھماکہ کرا دیا حرم میں. اس کے کیا یوں ہی ایسے ہی معاملہ ہے؟ سازش رچنے والے بڑے اعلیٰ اور بڑے دماغ ہیں. ہم کو جو خبریں آتی ہیں صرف اتنی ہی خبر نہیں ہوتی, اس کے پیچھے بہت کچھ مقاصد ہوتے ہیں. ہم کو جو چیز بتائی جاتی ہے, ہمارے یہاں کا میڈیا اور صحافی جو کہتا ہے وہ کہلواتے ہیں, اس سچ کا ڈھونڈیے جس کو وہ چھپاتے ہیں. فرانس کو میں دھماکہ ہوا سال 6 مہینہ پہلے, سال بھر پہلے فرانس میں دھماکہ ہوا, 138 بے گناہ پیرس میں مر گئے. ابھی بعد میں ایک اور حادثہ ہوا, اس کو بھی داعش نے اپنے اوپر لے لیا, قبول کیا کہ ہم نے کیا ہے. تو لوگوں نے سوال اٹھایا کہ فرانس کی انٹیلیجنس کو پتہ بھی نہیں چلا, یہ لوگ آئے اپنا سب کچھ کر گئے, اتنی بڑی طاقت, اتنا زبردست نظام, نیٹ ورک نظام, کچھ نہیں کر سکا. اور داعش پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ اسرائیل سے دشمنی, مسلمانوں سے دوستی کا مظاہرہ کرتا ہے, اور اپنے سے قریب 100 کلو قریب میں پڑوس میں جو ہے اسرائیل, اس پر ایک گولی بلٹ نہیں چلاتا, اور فرانس میں جا کے حملہ کرتا ہے. کیوں؟ اس کی تحلیل اگر میں بیان کروں تو اس کی تفصیلات کے کچھ گوشے چھوٹ جائیں گے. اس میں ایک پہلو یہ تھا کہ فرانس نے شام کے کئی سنیوں کو جو پناہ گزین کی حیثیت سے نکلے تھے, یورپ نے 2 لاکھ لوگوں کو لینے کا وعدہ کیا تھا, وہ فرانس میں جا رہے تھے. داعش نے یہ کہا کہ ان کو تم قبول مت کرو, دیکھو یہاں آئیں گے تو دھماکہ کریں گے, مسلمانوں پر ترس نہ کھاؤ. یہ ایک مقصد تھا, میں نے شارٹ میں کہا. دوسرا مقصد یہ تھا کہ شام میں پکے سچے سلفی سنی مسلمانوں کے خلاف جو نصیری, ایرانی اور رشین لوگ حملہ آور تھے, اس میں فرانس شریک نہیں تھا, اس کو شریک کرنا تھا. لہذا جیسے ہی یہ حملہ ہوا اس کے چند 2-4 روز کے بعد فرانس نے اندھا دھند بمباری کی شام میں, داعش پر بمباری کے نام پر سویلینز اور عام شہریوں کو تباہ و برباد کیا, بھرپور بمباری کی. اسی طریقے سے عربی میں رپورٹ آئی کہ بیلجیم میں ان داعش والوں کے نام سے دھماکہ کیا گیا. بیلجیم کا نقشہ کھینچا کہ وہاں مسلمانوں کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے, غیر مسلموں سے ان کے تعلقات وابستہ, ان کو ان کے پرسنل لا پر عمل کرنے کی اجازت حاصل تھی. بیلجیم کی حکومت نے قبول کر لیا تھا کہ آپ اپنے نکاح, طلاق, عبادات اپنے دین کے حساب سے کر سکتے ہو, دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہو, فلاں اور فلاں اجازت ہے آپ کو. یہ چیز یورپی طاقت اسرائیل کو, امریکہ کو اور اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو ناپسند کرنے والوں کو پسند نہیں تھی. لہذا اپنے ہرکاروں کو لگایا داعش والوں کو وہاں دھماکہ کرو, اور بیلجیم کی عیسائیوں کو, غیر مسلموں کو یہ بتاؤ کہ مسلمان خطرناک ہیں, تم ان سے ڈرو, ان کو اجازت نہ دو, ان کو دعوت و تبلیغ کی اجازت نہ دو. اخباروں میں یہ بھی خبر آئی کہ امریکہ اور یورپ میں جو زندگی بھر کے لیے سزا عمر قید کی سزا بھگت رہے ہیں, عادی مجرمین, انتہائی خطرناک, اچانک ان کو جیل سے نکالا گیا. غور کیجئے ذرا, اچانک جیل سے نکالا گیا. 2 دن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے, پھر 2 دن کے بعد وہ عراق آ گئے, داعش سے جڑ گئے. یورپ اور امریکہ نے یہ کیا کہ یہ ہمیشہ جب جیل ہی میں رہنے والے ہیں ان سے بات کیا کہ ٹھیک ہے آپ کو مرنا ہی ہے جب جیل میں, تو آپ وہاں جائیے, ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں, ہمارے کام آئیے, بچ گئے تو آپ کی زندگی, کچھ مسلمانوں کو ماریے گا اور اپنے آپ کو مسلمان بولیے گا, اس سے ہم کو فائدہ ملے گا. ایسے لوگوں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے, یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں.
یہ اس قسم کا ایک کھیل چل رہا ہے اور اتنا کمپلیکیٹڈ اور الجھایا ہوا ہے کہ اگر کوئی بے گناہ ہے تو آپ اور ہم اس کو بے گناہ بولیں کوئی مانے گا نہیں. اس طریقے سے اس کو پھنسایا جاتا ہے. 90% تقریباً علماء اہل حدیث اور علماء سلفیین اور کتاب و سنت کو جاننے والوں کا کہنا ہے کہ وہ داعش، القاعدہ اور ان کے لوگوں میں صادق آتی ہے. مثال کے طور پہ دوسروں کو کافر کہنا. خارجیوں نے حضرت علی اور صحابہ کرام کو کافر کہا تھا. یہ داعش والے تمام علماء اسلام کو کافر کہتے ہیں، حکام کو کافر کہتے ہیں، مسلمان سپاہیوں کو کافر کہتے ہیں، عام مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، خارجی گناہ کبیرہ کے مرتکبین کو کافر کہتے ہیں. یہ داعش والے بھی کہتے ہیں. اور جب وہ کافر ہیں تو ان کو مارنا ضروری قرار دیتے ہیں. اگر ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ روافض کو نہیں مارتے، آپ کہتے ہو کہ وہ کافر ہیں اور مسلمانوں کو مار رہے ہیں. کہا وہ تو کافر ہیں، ان سے پہلے مرتدین کو مارنا ضروری ہے جو مسلمان کہلا رہے ہیں اپنے آپ کو. اس یہود نصارہ روافظ کو چھوڑ کر وہ قتل کر رہے ہیں مسلمانوں کو، عورتوں کو زندہ جلا رہے ہیں، عزتیں لوٹ رہے ہیں، مسجد میں بم دھماکے کر رہے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ میں نے ابھی بتایا شروع میں کہ یہ ساری چیزیں اسلام میں ممنوع ہیں، ناپسندیدہ ہیں. تو ایک چیز خارجیوں کی علامت یہ اللہ کے رسول نے بتائی کہ یہ حدثاء الاسنان ہیں، کم عمر لوگ، نوخیز، نئے جذباتی نوجوان. اور کیا دوسری بات بتائی کہ یہ سفہاء الاحلام، یعنی ان کے پاس سوجھ بوجھ، دور اندیشی، عقل نہیں ہے، یہ استعمال ہوتے ہیں. ناظرین، اس جلسے سے مولانا شمیم فوزی نے بھی خطاب کیا اور مولانا شمیم فوزی نے کہا کہ مغرب احساس کمتری میں مبتلا ہو کر آسمان کی جانب مٹی اچھال رہا ہے، نتیجتاً خود اس کے چہرے پر مٹی آ گر رہی ہے. کہ اس جنگ اور جہاد کے لیے بھی اسلام نے آداب بتائے ہیں، تلقین کی ہے کہ دیکھو جب کبھی جنگ اور جہاد ہو کسی بوڑھے آدمی کو مت مارنا، تمہاری تلوار کسی عورت پر نہ اٹھے، تمہاری تلوار سے کوئی بچہ قتل نہ ہو، تمہاری تلوار سے کسی بوڑھے اور بوڑھیا کو قتل نہ کیا جائے. اور دیکھو اگر تم دشمن پر قابو بھی پالو تو اس کے ناک، کان، آنکھیں، زبان، ہاتھ اور پاؤں کا مسئلہ نہ کرو، کاٹ کر الگ ادھر ادھر نہ کرو، اس کی بھی حرمت نہ کرو. اسلام نے آداب بتائے ہیں، یہ جنگ کے آداب ہے. ایسے اسلام کو تم بدنام کرنا چاہتے ہو اور تمہارا نعرہ ہے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. جہاد اور محبت میں، جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے تم کہتے ہو، لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، جنگ میں بھی بوڑھے کو نہیں قتل کرنا، جنگ میں بھی تمہاری تلوار کسی عورت پر نہ اٹھے، جنگ میں بھی کسی شیر خوار دودھ پیتے بچے کو یا چھوٹے کو مت قتل کر جو تمہارے خلاف اپنے ہتھیار نہیں اٹھا رہا. اللہ اکبر. میرے بھائیو، اب بھی تم اسلام کو دہشت گرد، اسلام کے ماننے والے کو دہشت گردی پھیلانے والا اور اسلام کے شانتی دودھ کو دہشت گرد کا لیبل دینے والا اپنے آپ کو پا رہے. آؤ ذرا غور کرو، تعصب کی عینت نکال کر پھینک دو اور ایک دم نیوٹرل مائنڈ ہو کر اسلام کا مطالعہ کر لو. اے میرے وطن کے باسیوں، اے باشندوں، تم اس کی گود میں اپنے آپ کو شانتی دلانے والا پاؤ گے، سلامتی کا درس دینے والا پاؤ گے، خود اپنے آپ کو سلامتی اور امن کا پرچارک پاؤ گے. اے دنیا والوں، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے جو اسلام انسانی جان کو اتنا قیمتی سمجھتا ہو کہ اس کے قتل کو پورے انسانوں کا قتل، اس کی زندگی کو پورے انسانیت کے لیے زندگی تسلیم کرتا ہو، اسے تم دہشت گرد کہتے ہو، اس کے ماننے والوں پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہو، اس کے پرچارک، اس کے قائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد کہتے ہو. اپنے عقل کا جائزہ لو. اس سے بڑا کائنات کا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو امن و شانتی کا پرچارک ہو اسے دہشت واد میں مبتلا کیا جائے، دہشت واد کا پرچارک کہا جائے. اسلام تو وہ دھرم ہے جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ سراپا رحمت و مہربانی کا دھرم ہے، وہ سراپا امن و شانتی کا دھرم ہے، تو سچائی یہی. دلیل کے ساتھ میں آپ کے گوشے گزار یہ بات کر رہا ہوں کہ اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین امن و امان ہے، اسلام دین امن و شانتی ہے، اس لیے کہ اس نے صرف انسانوں کے ساتھ نہیں دنیا کی دوسری مخلوقات پر بھی رحم کرنے کی تلقین فرمائی اور اس کا صلہ اور ایوارڈ بھی دیا. اور اس کے آگے جنگ آزادی میں علماء اہل حدیث کے کردار پر بھی اجلاس میں روشنی ڈالی گئی.
مولانا عبد الوہاب جامعی نے تاریخی حوالوں سے بتایا کہ جنگ آزادی کا سب سے پہلا بگل علماء اہل حدیث نے بھی بجایا تھا۔ علی میاں صاحب نے لکھا ہے، جب ایمان کی بہار آئی کتاب کے اندر، وہ علماء کرام شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ جو مسجد کے ممبر و محراب سے دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے، اب مسجد میں تسبیح کے ساتھ ساتھ ہاتھوں میں تلوار آ گئی، فراخ جبے کی جگہ پر چست فوجی لباس پہننا شروع کر دیا، گھوڑ دوڑ اور پھر طغیانی اور طوفانی جب جمنا ندی ہوتی، دریا جمنا ہوتی تو اس میں تیراکی سیکھتے، اور دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر سخت گرمیوں میں جب چنے ڈال دیے جاتے تو بھون جاتے۔ تو ایسی حالت میں انہوں نے جہاد کی مشق کی اور مسلمانوں کی ایک جماعت تیار کر دی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے سید احمد شہید کو دریافت کیا۔ سید احمد شہید ٹونک میں امیر محمد خان کے پاس وہ ملازم تھے، اور وہ بھی انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی فتویٰ ہوا، شاہ اسماعیل شہید نے شاہ محمد اسحاق رحمہ اللہ، ان دونوں نے مل کر کے ان کو ٹونک سے بلا کر کے ایسے موقع پر جب محمد امیر خان نے انگریزوں سے صلح کر لی تھی، دلی میں جب پہنچے سید احمد شہید، ان کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی۔ پی سی جوشی نے کتاب لکھی ہے انقلاب آزاد ہند، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے جہاد کا جو جھنڈا اور علم بلند کیا، وہ جہاد کا جھنڈا بلند کرنے والے وہابی مومنٹ، وہابی حضرات تھے۔ اور وہابی کون تھے؟ اہل حدیث تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے والد مولانا خیر الدین صاحب نے ہمیشہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جس کا ذکر مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا ہے، آزاد کی کہانی خود ان کی زبانی میں اس کو درج ہے، لکھا ہے کہ مولانا خیر الدین کہا کرتے تھے وہابی دو ہیں، ایک اسحاقیہ وہابی ہے اور ایک اسماعیلیہ وہابی ہے۔ اسحاقیہ وہابی سے زیادہ خطرناک اسماعیلیہ وہابی ہیں جو غیر مخلد ہیں، اور یہی حضرات نے سب سے پہلے جہاد کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ میرے بھائیوں، اہل حدیث حضرات سب سے پہلے ملک کی آزادی کے لیے، انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے، بھگانے کے لیے، انہوں نے سب سے پہلے جہاد کا سلسلہ شروع کیا۔ ڈاکٹر تارا چند، اس نے اپنی کتاب لکھی ہے، ڈاکٹر تارا چند اپنی کتاب تحریک آزادی ہند میں ولی اللہ تحریک کے نام پر انہوں نے ایک باب قائم کیا، اس میں لکھا ہے کہ انگریزوں کے سب سے بڑے مخالف اور دشمن اگر کوئی تھے تو وہابی اہل حدیث تھے۔ اور جمعیت اہل حدیث گلبرگہ کے امیر بابا نذر محمد خان کے اظہار تشکر پر جلسے کا اختتام ہوا۔ نذر محمد خان نے کہا کہ اجلاس کا مقصد داعش کی اصل حقیقت کو منظر عام پر لانا تھا۔ میں ایک دو بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ پروگرام رکھنے کا مقصد ہے کہ ایک یہ ہے کہ بھائی کہ ہم اہل حدیث جو ہے آج کی تاریخ میں، بلکہ اہل حدیث نہیں بلکہ پورے مسلمان جو ہے آج ایسے ڈرے ہوئے ہیں کہ بھائی ہم لوگ ملک کے لیے کچھ کرے ہی نہیں، ہم ملک کے لیے کچھ کریں، کیونکہ آج کا دور پورا سلیبس کو چینج کیا گیا ہے۔ ہمارے نوجوان جو 10th اسٹینڈرڈ کے بچے ہیں، وہ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے آب و اجداد ہمارے ملک کے لیے کوئی کرے نہیں، اس لیے ڈرے ہوئے۔ تو اس لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جمعیت اہل حدیث کے علماء کرام اور جمعیت اہل حدیث جماعت کیا ملک کے لیے قربانی دی، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ویسے ملی طور پر بھی یہ بات چل رہی ہے، کل بھی ہماری ایک میٹنگ ہے گلبرگہ میں، ملی طور پر بھی انشاءاللہ مسلمانوں کو بتایا جائے گا کہ تم ملک کے لیے کیا کیے ہیں۔ رہی دوسری بات ISIS کے تعلق سے یہ عنوان جو رکھا گیا ہے، اللہ جزائے خیر دے ابو رضوان محمدی صاحب کو، جنہوں نے پورا حق ادا کیا ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے آخری ایک موضوع رہ گیا ان کا۔ میں تمام گلبرگہ کے مسلمانوں سے اور اسپیشلی ہماری جماعت کے افراد سے یہ کیسٹ کو بار بار سنیں اور لوگوں تک پہنچائے کہ حقیقت داعش اور IS کیا ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے سازش بنی گئی۔ میں اللہ سے دعا گا ہوں اللہ تعالیٰ جو بھی حضرات اس پروگرام میں تعاون کیے اللہ ان کو جزائے خیر ادا کرے۔ اور میں آخر میں صدر جلسہ کی اجازت سے میں اختتام کی دعا کے لیے اعلان کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجلاس کے اختتام پر نوجوانوں کو ناقبت اندیش لوگوں کے بہکاوے میں نہ آنے کی بھی تاکید کی گئی اور دستور ہند اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی ترقیاتی سرگرمیاں جاری رکھنے کا مشورہ دیا گیا۔ اس خصوصی پروگرام میں
बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।